अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत का नाम लिए बगैर उनके इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बयान को आइंदा इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश करार दिया और उन्होंने कहा कि एक आला ओहदेदार का ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। जबकि मुर्तज़ा सुलंगी ने भी सदर मुमलिकत के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि सदर के बयानात उनके आइनी किरदार से मुतसादिम नज़र आ रहे हैं और आवाम की ख्वाहिश है कि वो सदर को विफाक की अलामत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम करते हुए दिखाई दें। ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि जिससे वो एक पार्टी के तर्जुमान के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज हमें इसी मामले पर बात करनी है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये क्या ज़ाहिर करता है? हया साहब, एक तरफ आइनी अहदेदार हैं, दूसरी तरफ एक आइनी इदारा है और निगरान हुकूमत है, इनके दरमियान लफ्ज़ी जंग, इसके असरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पर सदर साहब ने गुनाह कौन सा किया है जिस पे इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ने इतनी बात कर दी है? सदर साहब का ये गुनाह है कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने इलेक्शंस को मानी खेज बनाना है तो ये यकतरफा की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं और तमाम सियासी लीडर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए। अब इस बात पे कोई इतराज़ हो सकता है या ये कोई गलत चीज़ है? जो मुल्क में जारी और सारी कार्रवाइयाँ हैं वो हमसे क्या छुपी हुई हैं? हम जानते नहीं हैं क्या हो रहा है। एक तरफ नई किंग्स पार्टी बन रही है, नई लाडला पार्टी बन रही है, तमाम आसानियां उनके लिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है मैं वो पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपके मिजाज पे शायद वो गिरा गुजरे, लेकिन मुकदमात हो रहे हैं, अंदर डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कार्रवाइयाँ ऐसी हो रही है ख़त्म लेने का नाम नहीं है, जिससे लगता ये है कि शायद मकसद ये है कि ये जो आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं उसमें बस जो हमारे चहेती पसंदीदा ताबेदार लाडली जमातें हैं वही हिस्सा लें, वही रेस में हिस्सा लें, और जो नापसंद जमात है, मातूब जमात है, उसे जो आप अलकाब दे दें वो बस अमलन जो है उनके हाथ पांव बंधे हों। अगर इसको कोई इलेक्शन का नाम देना चाहता है तो फिर उसका क्या किया जाए? लेकिन तो अयाज सदर साहब बड़ी माजरत के कि साथ सदर साहब ये करा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई के साथ ये सब कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, उनका जिक्र नहीं कर रहे। जमात इस्लामी कराची में लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है, उनका जिक्र सदर साहब नहीं कर रहे। सिर्फ पीटीआई की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 वाली चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे, मतलब आप ये कोई इलेक्शन कमीशन को और तर्जुमान चाहिए कि उनका वो काफ़ी नहीं है कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं? आपको पता नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है? मैं सारा बयान करूंगा तो आप जो है वहाँ पे बिल्कुल मोड़ के कहीं और वहाँ चले जाएंगी। ये कोई मतलब कोई तफसील में जाने की मुझे ज़रूरत है? ये मुझे कहने की ज़रूरत है कि चौधरी परवेज़ इलाही पर कितने मुकदमात हुए हैं, कितनी बार जमानत हुई है, और मैं क्या नाम लूँ जो वहाँ पे कोट लखपत में है, मुख्तलिफ जेलों में है। तो ये हमें पता है कि क्या हो रहा है। वो जो है पीपल्स पार्टी वालों के साथ वो नहीं हो रहा जो पीटीआई के साथ हो रहा है। पीपल्स पार्टी ये कह रहा है कि एक जमात को फेवर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही कि हमारे वर्करों को उठाया जा रहा है। जेयूआईएफ के वर्करों को नहीं उठाया जा रहा। वो जो पीडीएम, जो किंग्स पार्टी पहले थी कोalition, उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी भी थी, जेयूआईएफ भी थी, तो उनको तो ये इतराज नहीं हो सकता। सारे के सारे एक्शंस हो रहे हैं एक पार्टी को दबाने के लिए हो रहे हैं। यहां तक ये है, अभी ये भी अब आपको पता है कि कदगने कौन सी लगी हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कितना है, आज़ादी इजहार कितनी है, तो इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है और मासूम सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। सब अयां है, मुल्क को पता है।
آپ کہہ رہے میڈیا ہیں جو صدر ہے کے خدشات کافی اس حد پہ تک درست restrictions ہیں. ایسی ہیں سلمان کہ صاحب سے پوری بھی جان بات لیتے نہیں ہیں. ہو سکتی. سلمان صاحب تو آپ وہ کی نظر میں صدر کے خدشات کس حد تک حقیقت پسندانہ ہیں اور کیا ان کا جواز بنتا تھا کسی ایک پارٹی کے بارے میں اس طرح کا مطالبہ کرنا؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ 2018 کا ذکر نہ کیا کریں کہ وہ یاد ماضی ہے ایک عذاب یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہے، دیکھیں میرا خیال اتنا بڑا ایشو تھا نہیں کہ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ خود بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں تحریک انصاف کے. پریزیڈنٹ صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، ان کو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے ایک لیٹر لکھا اور میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے. اس میں انہوں نے حوالہ پرائم منسٹر صاحب کا ہی دیا ہے. نگران پرائم منسٹر صاحب اگر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور شفاف انتخابات اور اس کے لیے سازگار ماحول ہونا چاہیے، تو وہ لیٹر انہوں نے آگے بھجوا دیا ہے. اور آرٹیکل 41 کے تحت یہ پریزیڈنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے صدر، وزیر اعظم یا کوئی ادارہ وہ یہ کر سکتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ایشو جو جواباً خود نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے، تو نگران وزیر اطلاعات صاحب بھی یہی بات کہتے نظر آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی یہی بات کہہ رہا ہے. تو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی شیڈول نہیں آیا، لیکن یہ جو لیول پلینگ فیلڈ، اس سے پہلے کبھی انتخابات میں یہ ایشو نہیں بنا. بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو بڑے ایشو، اس سے بڑے ایشوز ہیں. اگر عوام کا رخ ایک طرف ہوا تو وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کیا کرے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ الیکشن ہونے، فیئر ہونے چاہیے، سازگار ماحول ملنا چاہیے، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اور اگر جو بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں پکڑے جا رہے تو پی ٹی آئی کے، ہم بیچ میں سے اصل چیز کا ذکر نہیں کرتے. ماضی کے اندر بھی جب ایسی کیفیت طاری تھی تو مسلم لیگ نون بھی تو زیر عتاب تھی، ان کا لیڈر بھی جیل میں تھا، ان کی بیٹی بھی جیل میں تھی، ان کے لوگ بھی نیب کی کسٹڈی میں تھے، لیکن الیکشن کا عمل چل رہا تھا. فرق کیا ہے؟ فرق وہ 9 مئی والے واقعے کا ہے کہ بات یہ کہ ریاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کوئی ایک پارٹی نے کے لوگوں نے وہاں پر، میں سارے لوگوں کو نہیں کہتا تھا، کہ پارٹی کے مخصوص ایلیمنٹ تھا. اور سب سے اہم بات تو آج اسد عمر صاحب نے کر دی، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کے. اچھا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ریاستی اداروں سے تصادم کی پالیسی اچھی نہیں ہے اور پولیٹیکل فورسز اپنے خیالات کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں. ماضی میں بھی دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک لمبی لڑائی پیپلز پارٹی نے بھی لڑی، مسلم لیگ نون نے بھی لڑی، پھر تبدیلی سرکار بھی آئی. تو خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں. یہ چونکہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کی سیاسی محاذ پر تلخیوں میں اضافہ کیا ہے، اس لیے وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اور بات یہ کہ اس کی مذمت تو خود پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کر چکے ہیں اس واقعے کی. تو لہٰذا یہ فرق ضرور ملوز خاطر رکھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کی ساکھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب پاکستان ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے تو ایک مضبوط حکومت بننی چاہیے. مضبوط حکومت ہی بڑے فیصلے کر سکتی ہے. لیکن آج کی کیفیت میں جو صورتحال طاری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کوئی لوگوں کی آواز بننے کے لیے تیار نہیں، لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا کام تو یہ ہوتا ہے وہ یہ بتائے کہ جناب الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم آپ کو کرائسس سے نکالیں گے. بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وہ نون والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ، وہ تو ماضی میں ہمیں کبھی نہیں ملی. یہ سارے کہیں گے. بات یہ کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہے انتخابات کے حوالے سے، دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر جب اس طرح کی کیفیت بنتی ہے تو وہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن میں ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، ہیلتھ میں ہم کیا اصلاحات کریں گے. اور اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے پاس سب سے بڑا ایشو لیول پلینگ فیلڈ ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس الیکشن میں یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بن گیا لیول پلینگ فیلڈ کا؟ دیکھیے اس سے جو باتیں چل رہی ہیں، اس سے تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن، تقسیم اور عدم اعتماد اتنا بڑھ گیا ہے. وہ اداروں کے ساتھ بھی عدم اعتماد ہے، سیاسی جماعتوں کا آپس میں عدم اعتماد ہے. اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے جو ہمیں یہاں پہ اس وقت نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے سیاسی نظام کی کمزوری ہے اور یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا سیاسی نظام کے جتنے پلیئر ہیں وہ سب کے سب ایک ڈائریکشن میں موو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس میں نفسہ نفسی کی صورتحال ہے. اور نفسہ نفسی کی صورتحال میں جس کا جو آتا ہے بول دیتا ہے. جہاں تک پریزیڈنٹ کے لیٹر پہ کرٹیسزم کا سوال پیدا ہوتا ہے، میرے نزدیک وہ
درست نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خط لکھتا ہے, کچھ باتیں جو محسوس کرے وہ پرائم منسٹر کو بتاتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. آپ ہسٹری میں جائیں نا, غلام اسحاق خان کے خطوط آپ کو مل جائیں گے. اچھا, وہ اس کے علاوہ فاروق لغاری کے خطوط آپ کو مل جائیں گے ان کے زمانے کے پرائم منسٹر کے لیے. تو یہاں بھی ہے. اور یہ جو سوال کیا تھا کہ جی وہ پی 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 کا کیوں ذکر نہیں کیا, پی ٹی آئی کا کیوں ذکر کیا پریزیڈنٹ نے, اس لیے کہ پی ٹی آئی والوں نے خط لکھا ہے ان کو. پی 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 نے بیانات تو دیے ہیں لیکن پی 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 نے پریزیڈنٹ سے میٹر ٹیک اپ نہیں کیا. اگر کوئی میٹر ٹیک اپ کرے گا تو پریزیڈنٹ خود تو چیف ایگزیکٹو نہیں ہے نا, خود تو وہ آرڈر نہیں دے سکتا پریزیڈنٹ. یہ تو آپ سوچیں نا, وہ پرائم منسٹر کو کہے گا اور وہ خط کی صورت میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یا تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی ہوں, وہ ہمارے ہاں فیشن نہیں رہا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ سیاست چلتی رہتی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ جو بے چینی کا اظہار کیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کر دیا, پریزیڈنٹ نے وہ کر دیا, یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس وقت واقعی شکوک ہیں. دیکھیے پی 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 جو بات کرتی ہے اس کے بیسز کچھ اور ہے, جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے اس کے لیول پلینگ کی شکایت کا بیسس کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور جو پی ایم ایل ایل نے جو باتیں کی ہیں اس کا بیسس کچھ اور ہے. اس کا بیسس تو یہ ہے کہ نواز شریف پہ جو ابھی 2 کیسز موجود ہیں, پابندی کا بھی ایک ڈسپیوٹ ہے لیگل کہ ہے ہوئی 5 سال کی تھی یا نااہلی کا جو ایشو ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 2 کیسز میں کنوکشن ہے جو سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے, سزا سسپینڈڈ ہے لیکن سسپینڈڈ کا مطلب ختم نہیں ہوئی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ سزا بالکل ختم ہو اور جب نومینیشن پیپر فائل ہوں تو اعتراض کوئی نہ ہو. وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. پی 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 کا کچھ اور ہے, پی ٹی آئی کا کچھ اور ہے, لیکن نہیں مفادات نہیں, اس وقت حقیقتیں ہیں یہ. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں خلفشار ہے, پی 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 کے کچھ کنسرن ہیں, پی ٹی آئی کی پریشانیاں اور ہیں اور پی ایم ایل این کی پریشانیاں اور ہیں. اسی وجہ سے تو یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن پہ زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ معاملات کو اس طرح چلائے کہ یہ شکایات اگر ختم نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ شکایات کم ہو جائیں تاکہ شور کم ہو. ورنہ یہ شور جیسے الیکشن کی کیمپین سٹارٹ ہوگی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ شور بڑھ جائے گا. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیفیوز کے لیے ریسٹرین چاہیے کیئر ٹیکر کی طرف سے بھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت ذمہ داری الیکشن کمیشن اور نگرانوں کی بنتی ہے کہ وہ ایسی آوازیں مزید نہ اٹھنے دیں. صافی صاحب, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, سلمان صاحب نے بھی کہا کہ خط لکھنا تو صدر کا آئینی اختیار ہے, اس پر نگران وزیر اطلاعات کا اتنا بے چین ہونا اور ان کے تحفظات کا اظہار کرنا, کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ مریم, صدر کے خلاف جب سپریم کورٹ کا ایک حالیہ فیصلے میں ایک نقطہ جب سامنے آیا ہے, یعنی انہیں آئین شکن جب سے قرار دیا جا چکا ہے, تو ان کی صدر کی بے چینی بھی بہت بڑی ہے اور ایک خاص حلقے کی ایک دوبارہ قربت حاصل کرنے اور ایک خاص حلقہ انتخاب کے لیے اپنی ہمدردیاں ثابت کرنے کے لیے صدر صاحب کو اب اس قسم کے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. گوچہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خط کا کوئی اثر نہیں ہونا اور یہ خط کمپریہنسو ہے بھی نہیں ہے. ایک جماعت کا اس پہ ذکر ضرور ہے, واقعی ان کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو صدر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو نگران چیف ایگزیکٹو ہے ان کے نوٹس میں یہ بات لائے اور اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس وقت صدر کی یہ ذمہ داری نہیں بن رہی تھی جب باجوڑ میں جو جے یو آئی کے ایک ورکر کنونشن کو نشانہ بنایا گیا, یعنی ان کے لیے ہموار سیاسی ماحول خراب کیا گیا اور ان کو سیاسی سرگرمی نہیں کرنی دی گئی, اس وقت صدر نے خط کیوں نہیں لکھا؟ غفور حیدری کو جب اٹیک کیا گیا وہ بھی ایک سیاسی سرگرمی میں جا رہے تھے, اس حوالے سے صدر کو کیوں تشویش لاحق نہیں ہوئی؟ جب سراج الحق کی جماعت اسلامی کو اٹیک کیا گیا بلوچستان میں, اس وقت صدر نے یہ نقطہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ابھی حال ہی میں حافظ حمداللہ جب اب بھی زیر علاج ہے, ان پہ جب حملہ کیا گیا ایک سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے بعد, اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ جب علی وزیر کچھ مدت پہلے جیل میں موجود تھے,
ان کے حق کے لیے اور ان کے پارلیمانی اور جمہوری حق کے لیے صدر نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور متعلقہ اداروں کو انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ یہ 20 مثالیں موجود ہے جب قرارداد کے ذریعے اسمبلی کو تحلیل کیا جا رہا تھا اور اب اس کو اس وقت کی عدالت اور موجودہ عدالت دونوں نے اس عمل کو، اس پورے عمل کو جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ اس وقت صدر کو اپنی معاف کیجیے گا، اپنی آئینی اختیار کا پاس کیوں نہیں آیا؟ اور جب قاسم سوری کے آرڈرز پاس وہ کروا رہے تھے تو اس وقت صدر نے آئین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ صدر پاکستان نے پوری ایمانداری کے ساتھ اگر ایک کام کیا ہے اپنے دوران جو صدارت، وہ صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے اپنے اس بڑے منصب کا انہوں نے استعمال کیا، جو اس منصب کے ساتھ وفاق کی نمائندگی کے ساتھ اور صدر پاکستان کے عہدے کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے۔ ہم ان کے خط پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھلے خطوط لکھ کے، لیکن اپنے کردار کا بھی وہ کچھ پاس رکھے۔ ایک آئینی شک کا فائدہ اٹھا کے اس وقت وہ صدارتی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، unless until کہ وہ ایک ایسا ماحول شاید کریٹ کرنا چاہ رہے کہ اس کو زور زبردستی اس کرسی سے ہٹایا جائے، یا جو نئے انتخابات تک کم از کم اس جماعت کے ساتھ اپنی ہمدردیوں میں اضافہ کرے، اس لیے وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے۔ انہیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ صدر صاحب کے ایسے خطوط پہ کسی نے کان نہیں دھرنے۔ فیصلے جہاں سے ہو رہے وہاں سے ہوتے رہیں گے۔ سلمان صاحب، اسد عمر صاحب نے یہ فیصلہ ابھی کیوں لیا؟ دیکھیں، ایک بات تو وہ جو کہی جا رہی ہے کہ شیخ رشید یا فواد چودھری، یہ پاکستان کی تلخ تاریخ ہے۔ رانا ثناء اللہ سے کیوں نہ پوچھا جائے، پرویز رشید سے کیوں نہ پوچھا جائے، شاہد خاقان عباسی سے کیوں نہ پوچھا جائے، جن پہ 6 ماہ وہ بیچارے جیل کاٹ گئے، پتہ چلا کہ کیس ہی کوئی نہیں تھا۔ جہاں تک اسد عمر صاحب کی بات ہے، اسد عمر صاحب اس پارٹی کا فیس تھے، سیکرٹری جنرل تھے، پوسٹر بوائے تھے اس پارٹی کے، اور کہا انہوں نے کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ریاستی اداروں سے تصادم کی پالیسی کے باعث وہ تو یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی جس کو مسند اقتدار پہ پہنچانے کے لیے سب نے اپنا اپنا زور لگایا اور وہ سمپل میجارٹی پھر نہیں لے سکی، اور پھر یہ کہا گیا، اسد عمر جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ ریاستی اداروں پر حملوں اور اس کے حوالے سے جو پالیسی اس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے۔ مغربی بارڈر پہ ایک قربانیوں کی تاریخ تو رقم ہو رہی ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ذمہ دار ادارہ ہے کہ دشمن کا ٹارگٹ بھی وہ ہیں، دشمن کا ٹارگٹ بھی۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جب ہمارے سیکورٹی ادارے ٹارگٹ بنے، اس کے بارے میں 100% یہ آپ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے انہیں پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی پاکستان غیر مستحکم نہیں ہوگا۔ تو اسد عمر نے بھی جو بات کی ہے وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی ہے، دیکھیں نا، پرسیپشن تو یہی ہے۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات نے سب کو دفاعی محاذ پہ لا کھڑا کیا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اس سے ایک پارٹی کمزور نہیں ہوئی، اس سے عمل نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر ایسے بھی ہوتا ہے؟ اور بات یہ کہ موصلوں کو تو یاد رکھا جاتا ہے کہ موصلن کہاں کہاں ان کے کام آئے، موصلوں کو تو آپ چینلز پہ بیٹھ کے کریڈٹ دیتے رہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسد عمر نے صرف خود نہیں سیاست چھوڑی، یہ ایک معتدل مزاج طبقہ ہے تحریک انصاف کے اندر۔ دیکھیں، جب میں 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف تو آپ قانونی کارروائی کریں، لیکن سیاسی کارکنوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسد عمر صاحب نے بھی اسی طبقے کی نمائندگی کی ہے۔ میں شفقت محمود کا نام کیوں لیا تھا یاد ہے؟ ان کی ایک آڈیو کال آئی، وہ روک رہے ہیں سمسام شاہ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے توڑ پھوڑ میں حصے دار نہیں بننا۔ تو ایسے لوگ ایک نہیں ہیں، یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ریاست پاکستان کے کچھ مفادات بھی ہے، کچھ لائنز ڈرا ہوتی ہیں، آپ بیانات تو دے سکتے ہیں، حملے کبھی نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اسد عمر کا یہ فیصلہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر اب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی سوچ موجود ہے؟
دیکھیے جو بھی یہ بیان ہے ان کا الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پیٹرن ہے ہماری پالیٹکس کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک قسم کا ملتا جلتا سا بیان دے کر پارٹی چھوڑتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے پہلے لیڈرشپ وہ کیا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے غالباً کیا تھے، جو بھی عہدہ تھا انہوں نے وہ عہدہ چھوڑا، غالباً اس سے تسلی نہیں ہو سکی جہاں تسلی کروانی تھی، تو اس کے بعد یہ دوسرا قدم دوسرا سٹیپ دیا شورٹی دینے کے لیے کہ معاملے ٹھیک ہیں۔ تو اگر تو صرف ان کا ہی بیان ہوتا پھر تو زیادہ معاملہ سیریس ہوتا کہ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ، ایک یہ نہیں اور بہت سے لوگ اسی انداز میں گئے ہیں الفاظ آگے پیچھے کر کے، تو وہ ایک پاکستان کی ایک صورتحال جو نمودار ہوئی ہے 9 مئی کے بعد، اس کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ جو ہے جس طرح 9 مئی کا معاملہ یونیک ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اسی طرح جو 9 مئی کے بعد پالیٹکس ہے وہ بھی اپنے حساب سے یونیک ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں بھی ہم نے بڑے بڑے دور دیکھے اور ان کے متعلق پڑھا ہے، میں بات نہیں کر سکتا یہاں بہت سی چیزوں پہ، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسے جو یونیک چیزیں ہوئی ہیں اس پچھلے چند ماہ کے اندر، اور اس کے اندر آپ کو یہ چیز فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر ان تمام واقعات کا نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پاکستان کی پوری پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس پہ، اور پاکستان کی پالیٹکس کس ڈائریکشن میں جائے گی۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عام طور پہ امیجیٹ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو چونکہ ہمارے پالیٹکس میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے جب وقت نکل جاتا ہے، آج سے چند سال کے بعد پھر سٹوریز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 88 میں کیا ہوا وہ ہمیں بعد میں پتہ، 88 کے الیکشن میں کیا ہوا وہ ہمیں بہت بعد میں پتہ لگا، 90 کے الیکشن میں کیا ہوا وہ بھی ہمیں بعد میں پتہ لگا، اور اسی طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ لگ جائے ہمارے سامنے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو ٹالرنس کی ضرورت ہے، اور ٹالرنس نہ صرف سیاسی عناصر کی طرف سے ہونی چاہیے، اور اس قسم کی ایکسٹریمسٹ اسٹریٹجیز چاہے وہ کسی پہ اٹیک کرنے کی وہ بھی ایکسٹریمسٹ اسٹریٹجی ہے، یا اداروں کی طرف سے بھی رویہ ماڈریٹ ہونا چاہیے۔ صافی صاحب آپ کی نظر میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے جو نہ صرف پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے تھے بلکہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر دیکھا گیا وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہو گئے۔ کیا اسد عمر کے بارے میں بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ کسی اور پارٹی میں نظر آئیں گے؟ چونکہ اسد عمر صاحب حلقے کی سیاست بہت کم انہوں نے کی ہے، اور جہاں سے وہ جیتے بھی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک ووٹ بینک تھا، اور اس وقت بیٹ کا کرزمہ تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ یہاں سے اسلام آباد سے انہوں نے جو الیکشن لڑے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ عنقریب کسی بڑی سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سیاست سے کنارہ کش ہونا جو ہے وہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کی ابھی بات ہوئی ہے، اتفاقاً میری ابھی کچھ ہی دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کی گرفتاری کے وجوہات کچھ اور ہے، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے، بلکہ جس طرح آج اسد عمر صاحب 9 مئی اور اس سے پہلے کچھ اعلیٰ فوجی کچھ سرکاری افسروں کے ساتھ ایک جماعت کے جو براہ راست ایک مخاصمت کی ایک کیفیت جو پیدا کی گئی تھی اس کی وہ مذمت بھی کر رہے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس وقت بھی اپنے جو رہبر تھے ان کو بہت سمجھانے کی اور منانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح اداروں کے ساتھ تصادم کی جو راہ پہ چلنا ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اسی طرح جب ہماری پرویز لائی صاحب سے بات ہوتی ہے وہ بھی 9 مئی کی بھی جو واقعات ہے اس سے نہ صرف وہ اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ یہی موقف جو فواد چودھری صاحب کا یا اسد عمر صاحب کا جو موقف ہے اسی کی وہ تکرار کرتے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ جو رہنما ہے جو کنارہ کش ہو رہے ہیں یا جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ جو لوگ 9 مئی کے واقعات اور اس قسم کے جو باقی اشتعال انگیز واقعات جو ہوئے ہیں
اس سے دستبرداری اختیار نہیں کرتے یا اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق ہی رویہ اختیار کیا جائے، اور یہ باقی لوگ جو سیاست میں رہتے ہوئے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایون میں شیخ رشید صاحب کی بات بھی کروں گا، تو میرے خیال میں ان کو ایک موقع دینا چاہیے، سیاست کی اس طرح بے دردی سے موت میں حصہ دار نہ بنے، کیونکہ ٹھیک ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو موقع دے کے اور باقی سیاسی جماعتوں کا رستہ روک کے آپ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کریں گے، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہو یا غیر سیاسی قوتیں ہو۔ مفاہمت اور برداشت کی جو آپ لوگوں نے بات کی، اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ پڑھے لکھے ذہن جو سیاست میں موجود ہے، ہمیں ان کی سیاسی حکمت عملیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ان کو سیاست سے بے دخل کرنا وہ کسی صورت یعنی آپ کہہ رہے ہیں ماضی مناسب سے بات سبق نہیں سیکھنے ہے، کی اور ضرورت ہے، نہ پورے کہ ملک ماضی کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، غزہ کی صورتحال پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ کا اجلاس جاری ہے اور تمام ممالک کے سربراہان جو اس میں شریک ہوئے انہوں نے خطاب کیا، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور اسرائیل کی مذمت بھی کی گئی۔ غیر معمولی تقریر کس کی جانب سے کی گئی اور کیا اس اجلاس کے بعد کوئی غیر معمولی فیصلہ بھی سامنے آئے گا، اسی پر ہمیں بات کرنی ہے۔ ایاز صاحب، آپ نے تمام رہنماؤں کی تقاریر تو سنی ہوں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے جس طرح سے للکارا ہے اس کی مثال ابھی تک نہیں ملی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ غیر معمولی اجلاس کا نام تو دیا گیا، غیر معمولی فیصلہ بھی سامنے آئے گا؟ ایران ایک ملک ہے اس ساری گیدرنگ میں، اور ریاست کا درجہ نہ حزب اللہ کو ہے نہ حماس کو ہے۔ ایران تو ایسی بات کر سکتا ہے، ان میں سے باقی اور کون ایسی بات کرے گا؟ ایران امریکہ کو للکار سکتا ہے، اسرائیل کو للکار سکتا ہے، اسرائیل کے بارے میں خصوصی زبان استعمال کرتا ہے، اور کون کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ سارن آدھے سے زیادہ جو ہیں انہوں نے تعلقات استوار کر لیے۔ فلسطینی کاز کو یہ بھول گئے تھے، جب اسرائیل کی ساری باتیں مان رہے تھے تو فلسطینی کہاں گئے تھے؟ یہ تو غزہ میں جو کچھ ہوا، جو حماس نے کیا، اس کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنے عوام کے خیالات اور جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ بیچارے جو وہاں پہ تقریریں فرما رہے ہیں، یہ تو مجبور ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے۔ ہمارے کاکڑ صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے بھی ایڈریس کیا تھا۔ اور پاکستان میں کون سی آوازیں اٹھی ہیں؟ ایک جماعت نے چھوٹا موٹا جلسہ جلوس ریلی نکال لی ہے، اور وہ بھی ہمارے اکابرین ملت کو پسند نہیں آئی۔ وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے سعودی عرب میں، لندن میں آج کیا ہوا تھا؟ لاکھوں لوگ تھے سینٹرل لندن میں، اور کوئی بات تو ہوئی نا وہاں پہ۔ وہاں کے وزیر اعظم نے رشی سوناک جو ہے، انہوں نے متنبع کیا تھا لندن پولیس کو کہ دیکھیں آپ پہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اتنی مارچ ہو۔ وہاں ان کے جو ہوم سیکریٹری ہیں، وہ خاتون ہیں، ایک عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن سینٹرل لندن میں لوگ فلسطینیوں کے حق میں آئے۔ وہ لندن ہے، انگلستان ہے، وہ ہم جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اسلام کا پتہ نہیں، جب باتیں کرنی ہو تو ہم سے کوئی بڑا غازی کوئی اسلام کی باتیں کرنے میں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن جب حق اور باطل کی تمیز جو ہے وہ بہت کم ہو جائے اور ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگ پڑیں، تو پھر ہمارا جو سٹینڈ ہے، پوزیشن ہر جگہ متاثر ہوتا ہے، ہمیں وہ جان نہیں رہتی۔ جو ہم عالم اسلام والے لوگ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں کتنی کا ذاتی ہے، کتنی کا ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہم خود اگر بات نہیں کر سکتے تو ہم نے فلسطینیوں کی آزادی کی اگر بات کریں گے، اس میں کیا اثر ہوگا، اس میں کیا جان ہوگی؟ تو یہ ہماری باتیں ہیں، ہم تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ صرف لندن میں نہیں، امریکہ کے شہروں میں، امریکہ کے اندر جہاں پہ اسرائیل لابی اتنی سٹرونگ ہے، اتنی مضبوط ہے، وہاں پہ لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، پر پتہ نہیں ہمیں جو ہے، ہم بس
رسمن کچھ وہ کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے کاکڑ صاحب بھی گئے وہاں پہ، رسمن ایک انہوں نے ایسے کر کے سر کر کے تقریر ایک پڑھ ڈالی، نہ کسی نے وہاں پہ سنی ہوگی، نہ کوئی غور کیا ہوگا، نہ ہمارے الفاظ میں وہ دم خم رہ گیا ہے جو ایک زمانے میں ہمارے سربراہان ہوتے تھے، ان کی بات میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تھا، وہ کچھ کرتے تھے، عملی طور پہ بھی کچھ کرتے تھے۔ ہمیں اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے جو اگلا IMF پروگرام ہے اس کا کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا اور وہاں پہ کون سی کنڈیشنز لگ رہی ہیں، ہم نے کون سا وہاں پہ باتیں کرنی ہیں۔ اندرونی طور پہ ایک سیاست چل رہی ہے، بیرونی طور پہ ہم نے کون سے وہاں پہ گل کھلانے ہیں یا یہ ہے، بس ٹھیک ہے۔ عالم اسلام کا دیکھا جائے، آپ نے ایران کا ذکر کیا، ایران ایک سٹینڈ دیتا ہے، ایک ہے ان کی پالیسیز، ساری پالیسی سے اتفاق ممکن ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا ایک وہ دم خم ہے ان میں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ایران جانتا ہے، اور انقلاب ایران سے لے کے آج تک وہ یہی کر رہے ہیں، پر ان کی تقلید کوئی کرے گا؟ ایسے کوئی نہیں کرے گا، بس جیسے وہاں کام چل رہا ہے ایسے ہی یہاں پہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے جیسے کام چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سلمان صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک رسمی اجلاس ہے، اس میں کوئی غیر معمولی فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں اس کو رسمی اجلاس تو نہیں سمجھتا کہ آپ اگر سب کی تقاریر سنیں تو دو تین چیزیں تو سب میں مشترک ہے، کہ ایک انہوں نے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی سب نے مذمت کی ہے، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اعلامیہ کل کیا جاری ہوتا ہے، کیا کوئی اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائے گا میڈیا پر۔ بہرحال اس میں پتہ چلے گا، جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بڑی جرأت سے بات کی ہے، وہاں پر طیب اردوان کا موقف جو ہے میرا خیال وہ زیادہ ڈٹ کے اس نے بات کی ہے، اس نے اسرائیلی مظالم پر دنیا کو جھنجھوڑا ہے کہ ان کی بے حسی شرمناک ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے فلسطینی بھائیوں پر ظلم کی انتہا کی گئی ہے اور ہم سب کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیں، اصل بات تو جھنجھوڑنے کی تھی کہ جھنجھوڑا کس نے ہے، تو یہ طیب اردوان نے کیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ ہم اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی صورتحال میں۔ 366 ٹن امداد غزہ کے لیے بھجوا رہے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ یہ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ دیکھیں اپنے کہ آخر کون لوگ ہیں جو مسئلیت کا شکار ہوتے ہیں؟ وہ جن کے امریکہ سے تعلقات ہیں، جن کے امریکہ سے مفادات ہیں، وہ جو امریکہ سے امداد لے کر چلتے ہیں، اور وہ درست کہا گیا بھی کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک لیڈرشپ کا خلا ہے۔ ماضی کے اندر جب اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی، پاکستان کا ایک قائدانہ رول نظر آتا تھا، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کہ مختلف ایشوز پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، نیوکلیئر پاور کے طور پہ پاکستان کا ایک وزن تھا۔ آج ہمارا جو نگران پرائم منسٹر ہے، میرا خیال ہے کہ بات بنی نہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی جتنی پذیرائی ہوتی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب کرنے والی بات کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ حماس نے یہ ایک کام کیا ہے، اور آج کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی حماس نے حاصل کیا کیا ہے؟ بھائی حماس نے حاصل یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر فلسطینی ایشو کھل کے سامنے آ گیا۔ حماس نے حاصل یہ کیا ہے کہ پاکستان جو عالم اسلام کی لیڈرشپ ہے، جو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف جانا ہے، اور اسرائیل ایک عالمی غنڈے کے طور پہ مشرق وسطیٰ میں دندناتا نظر آ رہا تھا، آج اس پر بکھلاہٹ طاری ہے۔ آج سب سے زیادہ پریشانی کا شکار اس کا آقا و مولا امریکہ اور مغرب ہے، کہ خود آج دیکھیں نا، لندن کے اندر آج ملین مارچ ہو رہا ہے، لیکن ان کا پرائم منسٹر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا وہ جو انسانیت، انسانی حقوق، ان کے چہروں پہ وہ جو مکروہ نقاب، ان کا مکروہ چہرہ کھول کے انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ مارا کس کو جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک اسرائیلی وزیر نے کہا کہ خواتین کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بچے پیدا نہ کریں، اور بچوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے حماس میں شامل ہوں گے۔ جس طرح کل میں نے کشمیر کی مثال دی تھی، یہ اب کام رکنے والا نہیں ہے۔ فلسطین ایک بڑا عالمی ایشو کے طور پہ سامنے آیا ہے، ایک انسانیت کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، اور یہ گیند اب ان کی کورٹ میں اعلامیہ کیسا ہوتا ہے۔ بات یہ کہ اس سے زیادہ ظلم، تشدد، بربریت اور انسانیت کا اقدامات، وحشیانہ بمباری ماضی کے اندر کسی جگہ نہیں ہوئی۔ افغانستان کے اندر 6 ماہ میں اتنی بمباری نہیں ہوئی جتنی 1 سال میں کی ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے ٹارگٹ کون ہے؟ ہاسپٹلز۔ 35 ہاسپٹلز ہیں غزہ میں، 17 جو ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں، اور
وہاں کا جو پرائم منسٹر وہ نیتن یاہو صاحب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم آخری بندہ بھی ہمارے ٹارگٹ پہ ہوگا. میرا خیال ہے حماس نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے, اور اب کرنے والا کام تو عرب ممالک کا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک میں سخت امریکہ مخالف جذبات ابھر رہے ہیں اور وہاں کے حکمرانوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے. تو کیا عرب ممالک جو رد عمل پیدا ہو رہا ہے عوام کا ان کے ملکوں کے اندر, اس کا کوئی پریشر لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, عرب ممالک میں اسپیشلی امریکہ مخالف جذبات ابھر رہے ہیں, نفرت بڑھ رہی ہے امریکہ سے متعلق, اور ان کے حکمرانوں کو اس بات کا ادراک ہے. کیا ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کوئی اعلامیہ جاری ہوگا؟ دیکھیے, اعلانیہ تو میرا خیال ہے جاری ڈیفینیٹلی ہوگا, اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو. لیکن آج کا جو سیشن تھا اس میں 3 تقاریر قابل ذکر تھیں. ایک تو ایرانی صدر کی, دوسرا ٹرکی کے صدر کی, اور تیسرا پیلسٹائن کے صدر کی, یہ محمود عباس کی. تینوں نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے. اور اس میں پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں افسوس کا, غم و غصے کا اظہار کیا جائے گا اور مرثیہ پڑھا جائے گا, اور اس کے بعد یہ بھی کہا جائے گا کہ سیز فائر ہونی چاہیے, جو سب کہہ رہے ہیں اب تو سیز فائر ہونی چاہیے. لیکن ایسے اقدامات جس سے کہ آپ اپنی اس غصے اور ناراضگی کو واضح طور پر ایک سفارتی کارروائی میں تبدیل کر دیں, اس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسی پرپوزلز نہیں آئی ہیں, ورنہ تو دیکھیں نا پرپوزلز آنی ضروری ہوتی ہیں, پھر وہ اعلامیے میں جاتی ہیں کہ وہ پرپوزل آتی ہیں کہ ہم سفارتی سطح پر یہ کام کریں گے, سفارتی سطح پر یہ کارروائی کریں گے. اگر تو اس قسم کی پرپوزل آتی تو پھر تو ہم کہتے کہ بھئی ڈیفینیٹلی کوئی نئی چیز ہونے والی ہے, لیکن ہمیں کوئی نئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. صرف یہ ہے سب عرب ممالک کا اکٹھے بیٹھنا, تو اس اجلاس کو مغرب کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں, فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے مفادات ایک نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ OIC ایک سٹینڈ عملی طور پہ نہیں لیتی تقریروں کے علاوہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ان کی جو سوچ ہے اور ان کے مفادات ہیں ایک نہیں ہیں. یہ تو بڑی یعنی اگر آپ مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کو پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ پولیٹکس وہاں نظر آئے گی کہ کس طرح ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے. وہاں پہ ڈائنیسٹک جھگڑے ہیں, وہاں پہ نظریات کے جھگڑے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل سوچ کے جھگڑے ہیں, اور غربت کے مسائل ہیں کہ کچھ ملکوں میں, اور کچھ ملکوں میں امارت کے مسائل ہیں. تو چونکہ اتنا ڈائیورس علاقہ ہے یہ, اس کی وجہ سے اتنی قوت, فائنینشل قوت ہونے کے باوجود وہ ایک سمت میں چل نہیں سکتا, ایک ایسا دباؤ کریٹ نہیں کر سکتا جو امریکہ کو مجبور کر دے. میرے نزدیک ایسے کئی سورسز ہیں ان کے پاس کہ وہ امریکہ پہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم ان کی یہ ہے کہ بہت سے ممالک کا سروائیول امریکہ سے اچھے تعلقات میں ہے. ایجپٹ کا انحصار امریکہ پہ ہے, سعودیہ کا انحصار امریکہ پہ ہے, اور جارڈن ایک پرو امریکہ کنٹری سمجھا جاتا ہے. اسی طرح UAE, یہ سب کنٹریز جو ہیں نا وہ کرتے ہیں. اور امریکہ کی سینٹرل کمانڈ اس میں موجود ہے دوحہ کے باہر, یعنی قطر میں آپ کو سینٹرل کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے جو اس پاکستان کے بارڈر سے لے کر یورپ تک کے علاقے کو جو ہے وہ کور کرتی ہے, سیکیورٹی دیکھتی ہے, سینٹرل کمانڈ بیٹھی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ذرا مشکل ہے, لیکن پھر بھی وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے تنقید کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ اعلانیے کے اندر بھی جو گفتگو کافی ٹف وہ کریں گے, لیکن کاش وہ کچھ عملی اقدامات کے فیصلے کریں جن کا ایک امکان ہمیں کم نظر آتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ وہی ہے کہ مفادات ایک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جب مفادات ایک نہ ہوں تو آپ اکٹھے نہیں ہوتے. ناممکن تو نہیں ہے. مطالبہ کریں گے, لیکن جنگ بندی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ اقدامات نہیں کریں گے, اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن صاحب, عرب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کوشش کے بعد جنگ بندی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے؟
مریم، اس کا اظہار قطر کے جو امیر تھے آج اس عرب اسلامک سمٹ میں بھی ان کے منہ سے یہ بات سنی گئی کہ قطر کردار ادا کر رہا ہے اور حماس کے ساتھ بات چیت جو ہے قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اگر یہ اقدام ہوتا بھی ہے تو اسرائیل جلد جنگ بندی پہ راضی نہیں ہوگا۔ اسرائیل اس وقت جنگ بندی کو اپنی شکست سے تعبیر کر رہا ہے۔ حماس نے ضرب کاری لگائی ہے اور حزب اللہ نے ساتھ بھرپور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج عرب اسلامک سمٹ جس میں 54-55 جو ممالک شریک ہوئے، ان سب کی طرف سے جنگ بندی پہ اصرار اور کچھ ممالک کی طرف سے تیل کی سپلائی بند کرنے کی تجویز، یا جو ایرانی صدر کی جانب سے اسرائیلی فوج کو دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد فورس قرار دینے کا مطالبہ، یا ترکی کے صدر کا سخت لب و لہجہ اسرائیل کو بگڑا ہوا بچہ قرار دینا، یا پھر محمد بن سلمان کا دو ریاستی حل پہ دوبارہ اصرار کرنا اور اس کی تائید پاکستان کی طرف سے بھی 1967-68 کی جو سرحدیں دوبارہ فعال کرنے کی جو بات ہو رہی تھی، یہ تمام باتیں اسرائیل کے لیے اس وقت قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اتحادیوں پہ بھی پل دوڑتا ہے، دوڑتا ہے۔ فرانسیسی صدر نے فقط اتنا کہا کہ غزہ کی پٹی میں جو بے گناہ بچوں اور خواتین کو نشانہ نہ بنایا جائے، گھنٹوں کے اندر ہی بنجامن نیتن یاہو نے ایسی کی تیسی کر دی فرانس کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ حماس یہ حملہ پیرس میں بھی کرے جس طرح حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ یہ ابھی تازہ خبر ہے۔ تو ان کا غصے کا لیول اور ان کی جو ان پہ جو وحشت طاری ہے، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کا غضب اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا جب تک وہ غزہ کو مکمل ملیامٹ نہ کرے، لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایاز صاحب نے جس طرح فرمایا کہ لندن میں جو آج یوم جنگ بندی کے حوالے سے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نظر آئے، پیرس نے احتجاج کیا، اس سے پہلے اسپین میں آوازیں اٹھی ہے، یہ میں غیر مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، لاطن امریکہ تو شدید ان کے کئی ممالک ہے، ان کی جو ہے جرأت مندانہ موقف اسرائیل کے حوالے سے آیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی مسلسل سرگرمیاں جاری رہی اور جو آج باتیں کی گئی اس کو اعلامیہ میں شامل کیا گیا، یہ 2-3 تجاویز، تیل کی بندش، اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینا، ان کے ساتھ تعلقات کو کم کرنا، امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک پہ دباؤ بڑھانا، اگر اس پہ یہ 54-55 اسلامک ممالک یک زبان ہو گئے تو میرے خیال میں پھر ایک موقع پہ اسرائیل کو جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا۔ آج ایک نئی پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ روس نے ہونا تو چاہیے۔ دیکھیں آج کے اجلاس میں بھی ہم نے غم بھی دیکھا، غصہ بھی دیکھا، مذمت بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اتفاق رائے نہ ہونے کا ایک عنصر بھی ہمارے سامنے آیا۔ اس اتفاق رائے کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اگر واقعی یہ مسلمان ممالک فلسطینیوں کی کاس کے ساتھ لائل ہے تو ان میں اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ روس نے کچھ مدت خاموشی کے بعد یوکرین پہ دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں کہیں پہ جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن میسج کنوے کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ چین سرگرم ہے اس میں، دیکھیں چین اور روس کا کردار، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلامک دنیا سے کچھ نہیں ہو رہا تو چین کے کردار کو آزمایا جا سکتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ اسلامی ممالک کوئی بڑا کردار ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے سلمان صاحب، ہمیں اس وقت اختتام کی جانب بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔